अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मक्का दिफाई मुआहिदा एक तारीखी पेशरफ्त है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से बात करेंगे, इसके मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों एस्पेक्ट्स का जायज़ा लेंगे। उसके बाद हम रुख करेंगे अंदरूनी सियासत का। एक नई तहरीक का आगाज़ तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया तो है, लेकिन हुकूमत के मामला कुछ पीपल्स पार्टी के साथ भी ठीक नहीं है। बहुत सारे महाज इकट्ठे खुल गए हैं सियासी तौर पर, इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में पॉपुलेशन बम जो बड़ी ज़ोर से बज रहा है, लेकिन हम में से शायद कोई सुनने वाला नहीं है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा इस पर बात होगी। आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का में साइन होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की, जिसके अंदर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान शामिल है। इसके अहम खदोखाल क्या है, क्विकली आपको हम बता देते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत इन तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस दिन में जारी होने वाले एक मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे की दोपहर मक्का में मुश्तरका दिफाई समिट में शिरकत के बाद इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। एलामी के मुताबिक इस मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहाना इक़दाम के खिलाफ इज्तिमाई दिफा को मजबूत बनाना है, और उसमें यह तय किया गया है कि तीनों रियासतों में से किसी एक के खिलाफ होने वाला कोई भी मुसल्लह हमला सबके खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। मजीद कहा गया है कि मुआहिदा तीनों रियासतों के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम पहलुओं को फ़रोग देने और उन्हें मजबूत बनाने से मुताल्लिक है। अगरचे इस मुआहिदे की मुकम्मल तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई हैं, ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इस मुआहिदे का मकसद जारियत के किसी भी इक़दाम के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत यानी डेटरेंस को मजबूत बनाना और दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग देना है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस मुआहिदे पर दस्तखत करने की बाकायदा तकरीब से कबल तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने मुश्तरका दिफाई समिट में शिरकत की, जिसमें तीनों ममालिक के माबैन रवाबत और मुश्तरका मफादात का जायज़ा लिया गया। ये मुआहिदा एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के हसूल की खातिर अपनी इज्तिमाई सलामती को मज़ीद मुस्तहकम करने और ख़ित्ते से और इससे बाहर अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका अज़म का मज़हर है। इस मुआहिदे के हवाले से खबरें और क़यास आराइयाँ काफ़ी अरसे से जारी थी और रवा बरस जनवरी में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन से मुताल्लिक बातचीत जारी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने उस पर कहा था कि सदर एर्दोआन की सोच है कि एक वसी और जामे प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जाए। इसके बाद जनवरी में ही पाकिस्तान की वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात राज ने तस्दीक की थी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन एक साल के मुज़ाकरात के बाद दिफाई मुआहिदे का मुसवदा तैयार हो चुका है। ताहम उन्होंने वाज़े किया था कि मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद सिक्योरिटी मुआहिदे से अलग होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए इस मुआहिदे के हवाले से अनाउंसमेंट की, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक बड़े एजाज़ की बात है उनके लिए, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर इसके ऊपर साइन करना उनके लिए एक खुद के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है। ये मुआहिदा पब्लिक क्यों नहीं हो रहा, इसकी बहुत सारी जो नकात है वो मंजर आम पर सामने क्यों नहीं आ रहे? वज़ीर दिफा इस हवाले से क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। इसको ऑफिशियली आना चाहिए किसी टेलीविजन टॉक में, जो सैंक्टिटी जो है मेंटेन रहनी चाहिए टिल इसका गवर्नमेंट्स जो है, तीनों गवर्नमेंट्स जो है, इसको साइमल्टेनियसली आम पब्लिक में एक प्लेटफॉर्म पे न लेके आए। इस मुआहिदे की अहमियत क्या है, बीबीसी इसके हवाले से क्या रिपोर्ट करता है, क्विकली आपको बताते हैं। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन ये मुआहिदा ऐसे वक्त में तय पाया है जब मशरक़ वुस्ता में सिक्योरिटी और सिफारती तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है और नए इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं। तुर्क अखबार डेली सबा से वाबस्ता सहाफ़ी महमद चलेक कहते हैं कि ये इत्तेहाद आलमी सतह पर गुज़िश्ता एक दहाई में पेश आने वाले वाक़यात का नतीजा है। बीबीसी न्यूज़ उर्दू से गुफ्तगू करते हैं उनका कहना था कि यूक्रेन रूस जंग, मशरक़ वुस्ता के बहरान ने कई ममालिक के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। उनका कहना था कि ख़ास तौर पर रवा बरस 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है, और अब बाज़ ममालिक को सिक्योरिटी की ज़मानत चाहिए है। महमद कहते हैं कि सऊदी अरब की बात करें तो उसे 28 फरवरी के बाद वो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जिसकी उसको उम्मीद थी। उनके बकौल तुर्की भी ऐसे हमसायों में घिरा हुआ है जहां सिक्योरिटी मसाइल हैं, लिहाजा इससे भी सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद वसाइल और फ़ौजी ताउन की ज़रूरत है। महमद कहते हैं कि तुर्की ये भी चाहता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान एक ऐसे इक़दामात जिनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसके मुकाबले में एक सिक्योरिटी मेकनिज़म मौजूद हो ताकि इन ममालिक की जानिब से पैदा किए गए अदम इस्तेहकाम से ख़ुद को महफूज रखा जाए। मुआहिदे के बाद एक्स पर अपने बयान में तुर्क सदर एर्दोआन ने वाज़े किया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब, जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। जनरल साहब, सबसे पहले तो दो अहम सवाल, एक ये कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के पैक्ट से किस तरह मुख्तलिफ है, और ये उसकी एक्सटेंशन है या एक अलहदा मुआहिदा है, और इसके अलावा इन तीन ममालिक के बाद कोई और मुल्क भी इसमें शामिल होगा या फ़िलहाल ये तीन ममालिक ही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर इनवाइट, एंड जौहर सलीम साहब को भी मेरा बहुत सलाम।
سمجھے کہ ترکیہ بھی اسی معاہدے کے ساتھ آ کے جس طریقے سے سب سے امپورٹنٹ کلاز تو یہی ہے کہ ایک پر حملہ کسی ایک پر حملہ باقی دو ممالک کے اوپر بھی حملہ سمجھا جائے گا. تو یہ جو اسٹریٹجک فریم ورک ہے اس کے جو مین 3 جو پلرز ہیں وہ ہے ڈیٹرنس, کہ ڈیٹرنس کریٹ کی جائے اور اسٹیبلش کی جائے اور مینٹین کی جائے, وچ از مور امپورٹنٹ. وہ ڈیٹرنس آپ اپنی پاور سے بھی کر سکیں گے, اپنے اس کولیکٹیو ایکشن کی وجہ سے بھی کر سکیں, اپنی ڈپلومیسی اپنی پالیٹکس سے بھی کر سکیں گے, اپنی اکنامک کوریجن اکنامک پالیسیز ان سے بھی کر سکیں گے. سیکنڈ ہے اٹ از اے کولیکٹیو سیکیورٹی کا اسپیکٹس ہے کہ ہم اس اچھا کولیکٹیو سیکیورٹی کے ساتھ پھر یہ ریجن پہ اس کی امپلیکیشنز جائیں گی اور اس کو بھی امپیکٹ کرے گا, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پھر یہ فلو کر کے اینڈ کرے گا ٹو دا ریجنل اسٹیبلٹی. تو یہ اس کے فریم ورک ہے. یہ آلموسٹ سیم ہے, معاہدہ ہی ہے. ترکیہ کو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کی بڑی ایفرٹ ہے ان ساروں کو اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تینوں مڈل پاورز کہہ لیں اور باقی بھی ریجن اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ جتنے بڑے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ بے شک آپ اٹیچ کیوں نہ ہو, یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیٹر وار آپ روک نہیں سکے. اور کانفلکٹ, اسرائیل از اے نیوکلیئر کنٹری, اسرائیل کی امپلیکیشنز ہیں ریجن کے اوپر. اچھا جو ویک سٹیٹس ہیں یا ایون بگر سٹیٹس ہیں جو بڑی پاورفل سٹیٹس ہیں وہ بھی نان سٹیٹ ایکٹرز کا بے دریغ استعمال کر رہی ہیں. وی آر ایکسپیرینسنگ اٹ. ہمارے پاکستان کے اندر ایک نیوکلیئر کنٹری, اتنی بڑی فوج کنونشنل ڈومین میں ڈیفیٹ ہوتی ہے تو پھر نان سٹیٹ ایکٹرز کا ہر 3-4 سال کے بعد ماری ہم دیکھتے ہیں ایک نئی پروکسی آپ کو نظر آئے گی, آل کنٹرولڈ کیاس. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے تانے بانے کہیں نہیں ملتے ہوں گے؟ اپیرنٹلی ہو سکتا ہے آج حزب اللہ ہے, حماس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. Who knows کہ who is controlling all of them. آج طالبان کے دیکھیں نا فیکشنز ہوئے, کندھار الگ ہے, کابل الگ ہے, بیچ میں تو اس طرح پاور سینٹرز بن جاتے ہیں. تو اس انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ایک سیکیورٹی فریم ورک بنا ہے. اٹ از ناٹ نیٹو, اس کی آرٹیکل 5 کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. یس ان کے اپنے میکنزمز ہوں گے, اپنی تھریٹ ہے. دا تھریٹ ٹو دا نیٹو واز ڈفرنٹ. یہاں پر ذرا سوورن کنٹریز بھی ہیں, سوورن تھریٹس بھی ہیں, ڈفرنٹ تھریٹس ہیں. ٹرکی از فیسنگ ڈفرنٹ چیلنجز, پاکستان کے چیلنجز ڈفرنٹ ہیں, سعودی عربیہ کے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. اور اس کی جو لیوریج ہے, لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں جی ایران خوش نہیں ہوگا, ایران کے کسی کے خلاف بھی نہیں ہے, اسرائیل کے خلاف بھی نہیں اور ایران کے خلاف تو بالکل ہی نہیں. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن اس سے پہلے میں ذرا جوہر سلیم صاحب کے پاس جاؤں, کیونکہ اس میں جو گفتگو کی ہے جنرل صاحب نے اس میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف ملیٹریلی بلکہ اس کی آگے اکنامک ڈومین کے اندر, ڈپلومیٹک ڈومین کے اندر بھی اس پورے معاہدہ کی اثر انداز ہوگا. اس کو ذرا ہمارے لیے انپیک کیجئے کہ ڈپلومیسی کی اگر ہم اسپیکٹ سے دیکھیں تو اس معاہدے کی کیا سگنیفیکنس ہے. ملیٹریلی تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. جی بالکل, آپ نے بھی بڑے مفصل طریقے سے ظاہر ہے اس کی جزیات بیان کی ہیں جو ابھی تک نون ہیں, اور اس کا تناظر بھی, اور جنرل صاحب نے بھی اس پہ بڑا اچھا ایڈ آن کیا. دیکھیں میں بالکل میں ان کو ریپیٹ کرنے کی بجائے بالکل اس پہ محدود رہوں گا جو اس کا سفارتی اور ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا جو اسٹریٹجک اس کا پہلو ہے. تو دیکھیں اسٹریٹجکلی یہ بہت عام ہے کیونکہ یہ ایک میسج ہے اس خطے میں. اور یہ جب میں اس خطہ کہتا ہوں, یہ خطے کی بات کرتا ہوں, تو یہ خطہ تو ویسے تو ساؤتھ ایشیا بھی ایک خطہ ہے جو ہے جی سی سی بذات خود ایک خطہ ہے, ویسٹ ایشیا خطہ, لیکن ہم لارجر کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے ملک ایک دوسرے کے قریب ہی واقع ہیں. تو دس پارٹ آف دا ورلڈ یہاں پہ دیکھیں جس طرح کے تھریٹس ہیں اس میں ایڈریسرز بھی اس قسم کے ہیں. اسرائیل کی بات ہوئی, بالکل اسرائیل تو ان کی تو ساری پالیسی اس چیز پہ بیسڈ ہے, مسلسل ملٹری ایڈونچرزم پہ. پھر دیکھیں انڈیا کے طرح کے ملک ہیں, ان کی بھی پوری تاریخ ہے ایک ملٹری ایڈونچرزم کی. تو یہ ایک تو میسج ہے ان سب کے لیے کہ یہاں پہ اس قسم کی ایک جو ہے نا وہ برداشت نہیں کی جائے گی ایگریشن. اور اس میں یہ 3 کلیدی ممالک جو مسلمان دنیا کے ہیں اور جن کی ڈیفنس پراوس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ترکیہ جو ہے وہ دنیا میں کئی ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسڈ ہے, اور نیٹو کا سیکنڈ بگیسٹ جو ہے نیٹو کی آرم فورسز اس کی ہیں. پاکستان ظاہر ہے, پاکستان کی تو پوری دنیا نے ابھی دیکھا, ہندوستان جیسے بڑے ملک کو شکست دی پاکستان میں. پاکستان کی ظاہر ہے کہ پروس ان ٹرمز آف ملٹری انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز, ان ٹرمز آف ساری اس کی تاریخ جو ان سی ہے پاکستان کی, اپنے آپ کو جس طرح سے ڈیفینڈ کرتا رہا بفٹنگلی. اور پھر سعودی عرب کو اگر دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے $80 بلین کا ان کا ملٹری بجٹ ہے سال کا, دنیا میں سب سے بڑے پرچیزر رہے ہیں وہ پچھلے چند سالوں میں جدید ترین اسلحے کے, اور ظاہر ہے ان کی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکنس. تو ان سارے ملکوں کا اکٹھا ہونا, اور پھر ابھی یہ تو تینوں اکٹھے ہوئے ہیں, اس میں اور بھی مزید بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس کی گنجائش تو بھی ہے. تو وہ سب کے لیے ایک تو میسج ہوگا
ایک تو اسٹریٹجک میسج ہے اگریسرز کے لیے کہ دیکھیں یہ ہم اس خطے میں پیس, سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اسی کو انہینس کریں گے. ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے اور ڈیٹرنس کو مزید بڑھایا جائے گا تھرو انٹیلیجنس کوآپریشن, تھرو ڈیفینس کوآپریشن, تھرو اکنامک کوآپریشن, تھرو ڈپلومیٹک کوآپریشن. دوسرا, جہاں اب ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی, دیکھیں سفارتی طور پہ اگر دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان اور ترکیہ کے جس طرح کے تعلقات ہیں تو انٹرنیشنل فورم میں بہت زیادہ کنورجنس رہی ہے ہمیشہ. ہمارے پرسیپشنز کی ایک دوسرے کی ہمیشہ اکٹھے پوزیشنز ہم نے لی ہیں. سعودی عرب کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہیں. یہ تو بڑے نزدیک قریب ترین تعلقات ہیں برادرانہ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے. سعودی کی اور ترکیہ کی بھی آپس میں مفاہمت چین نے کروائی تھی اور اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مزید اضافہ جو اس کی ایران سے کروائی تھی. خیر وہ تو ترکیہ کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ سعودی کا ہے وہ پچھلے 10-20 سالوں میں بہت ہی زیادہ پازیٹیو ٹریجیکٹری رہی ہے. تو مزید مضبوط ہو رہا ہے, اس کو مزید سولیڈیفائی کر دیا. لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے جنرل صاحب, وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے پرسپیکٹو سے کہ پاکستان کے 3 بڑے تھریٹ کیا ہیں اس وقت اگر ہم دیکھیں. ایک ٹی ٹی پی جس نے کے پی کے اندر انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے, بی ایل ایم, بھارت. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گا پاکستان کو جو اس کے 3 بڑے تھریٹس ہیں اس میں؟ دیکھیے ماریا جی, جو بلوچستان کی اپلیکیشن ہے جس میں یہ تینوں کا وہاں پہ بھی گٹس جوڑ سامنے آ رہا ہے, وہ دیٹ از اسٹریٹجک. اٹ از لٹل بیونڈ دیز 3 تھریٹس. تو دیر آر ریجنل کنٹریز بھی ہیں, کچھ انٹرنیشنل بھی ہیں, جو اسپیشلی جو اکنامکس اور جو ٹیررزم کی اکانومی کو ساتھ ڈیل کرتی ہے. تو ایک اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے بلوچستان کے اندر. سعودی عربیہ دیکھیں ایک اسلامک ورلڈ میں ایک اس کا اپنا مقام, اس کی لیوریج ہے. سعودی عربیہ جو ہے وہ افغانستان کے جہاد کے ساتھ ایک جس طرح پاکستان تھا, پاکستان, سعودی عربیہ, یو اے ئی, امریکہ, ان لوگوں نے اس کو پورے کو رشیا کے خلاف پوری اپلیکیشن کو چلایا ہے, افغانستان کے لیے بہت سیکریفائز کیا. تو وہ لیوریجز جو ہیں آئی ایم شیور, اب دیکھ رہے ہیں افغانستان میں ساری زندگی تو یہ چلڈرن آف کانفلکٹ نہیں بیٹھے رہیں گے نا. تو اس نے ایک سٹرکچر تو پکڑنا ہے, ایک سٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں. تو دے کین ایکسرٹ دیئر پریشرز. پھر انڈیا کا بڑا لیوریج ہے, انڈیا کا اکنامک انویسٹمنٹس ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, ان کے انٹرسٹ ہے. انڈیا کانٹ اگنور سعودی عربیہ آلسو, ان کے لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں. تو آئی تھنک وہ دے کین آلسو کریٹ این انوائرمنٹ. اور پھر ٹرکی کی بھی آف کورس سے ہے, ناٹ لائک سعودی عربیہ, بٹ دے کین پٹ پریشر. دے کین کمپیل ٹی ٹی اے ان افغانستان کہ وہ اپنے بیہیویئر میں چینج لائیں. دے کین کریٹ, دے کین یو نو. پھر تینوں کی جو فرینڈشپ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, وہ وہیں کی وہیں موجود ہے. بہت سے لوگ اس سے غلط کنکلوژنز بھی نکال رہے ہیں. یس ٹھیک ہے, جب آپ کا ایک ملٹری کمپلیکس کی ایک انگریس ہوتی ہے کسی سسٹم میں, اس میں کوئی بھی چیز ہو تو آپ کے لیے کنسرنس شوق ہوتے ہیں. لیکن ہوتے تو ابھی تک کچھ نہ کچھ سٹیٹمنٹس, یا جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا امریکہ اتنا خاموش رہنے والا, اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو دی نوٹ یس ٹو دس معاہدہ. تو وہ اس کو ڈو ٹیل کو, تو آئی تھنک وہاں پہ اس لنک کو بھی یوز کر کے یہ بیہیویئر چینج افغانستان کے اندر لایا جا سکتا ہے. پھر ہمارے ٹروپس لڑ رہے ہیں, ہماری جب ملٹری کی کیپیسٹیز ہیں انہانس ہوگی, ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں, ٹرکیہ کی چیزیں آ رہی ہیں, تو آپ کی وار فائٹنگ بھی امپروو ہوگی اس کے ساتھ اگینسٹ دا ٹی ٹی بی ایل اے وغیرہ کے ساتھ. آپ کی وار جو فائٹنگ مشینری ہے وہ امپروو ہوگی. تو ان ڈفرنٹ ڈومینز جو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. دے کین کریٹ کنڈیشنز وچ کین امپیکٹ بیہیویئر چینج ان ٹی ٹی افغانستان. الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی پہ آئے گا. پھر ان کی جو انٹیلیجنس ہے, دے ہیو اے ویری گڈ انگریس ان افغانستان آلسو. سو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی. لیکن ایک اور بات ہے, اگر آپ دیکھیں جوہر سلیم صاحب, انٹرنیشنل میڈیا کو میں کلوزلی مانیٹر کر رہی ہوں, بار پر پاکستان کی جوہری صلاحیت کی بات کر رہی ہے, جوہری امبریلا کا ذکر کر رہی ہے. وہ دے آر ٹرائنگ ٹو فورسفلی میک اے پوائنٹ. اس سے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کیسے اپنے آپ کو ڈیلنگ کرنا ہوگا, جو یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کیونکہ اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو پاکستان کی جوہری صلاحیت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹڈ ہے اگینسٹ انڈیا. اور وہ ڈائریکٹڈ اگینسٹ انڈیا کیوں ہے؟ کیونکہ انڈیا کا تھریٹ ہے ہمارے پہ. وہ تھریٹ کو ایسا نہیں ہے کہ صرف تھریٹ ہے, وہ تو ماضی کا ہمارا تجربہ ہے, تو وہ تو ڈیٹرنس ہے انڈیا کے خلاف. تو اس کی ظاہر ایک اپنی نوعیت ہے. لیکن دیکھیں یہ, اور میں نے بہت سارے اس پہ تجزیے دیکھے ہیں, اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی میں سب سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اسٹریٹجک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت اس خطے میں, بیسک جب یہ امریکہ کا ایک ڈیفنس آرکیٹیکچر تھا سارا جی سی سی کنٹریز میں, لیکن جب یہ کانفلکٹ آیا تو وہ ناکافی ثابت ہوا. اس کے بعد سے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ملٹی لیئرڈ وہاں پہ سیکورٹی فریم ورک بنایا جائے. اب اس ملٹی لیئرڈ سیکورٹی فریم ورک میں یہ جو لیئر ہے
یہ بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی اہمیت کی حامل ہوگی. یہ جو لیئر ابھی بن رہی ہے اور اس لیئر میں اب پاکستان بھی ہے, ترکیہ بھی, سعودی بھی, اور جی سی سی کے باقی ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اور بھی ممالک ہو سکتے ہیں, ایجپٹ. اور دیکھیں اس لیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے, یہ کوئی نیٹو کی طرح کا نہیں ہے کہ ایک سوویت یونین کے خلاف ڈائریکٹڈ ہے, اور وہ دس از اے ڈیفینس پیکٹ جو ہے نا, یہ ہے اگر کوئی اگریشن کرے گا تو اس کے لیے بلواک ہے, اس کے اگینسٹ. یہ ایک اسٹریٹجک بلواک ہے, یہ ایک ڈیفینسو بلواک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اسٹریٹجک میسج بھی ہے سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کے خطے میں اگریسرز موجود ہوں, ایک پوری تاریخ موجود ہو اس کی, اور پھر صرف یہ اسٹیٹ اگریسرز کی بات نہیں ہو رہی, نان اسٹیٹ بھی ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جن سے ترکی کی پوری, میں تو ترکیہ میں سرو بھی کیا, وہاں پہ پوری تاریخ رہی ہے ان کی ٹیررزم سے نمٹنے کی. پاکستان کی بھی پوری تاریخ رہی ہے, سعودیہ کو بھی بہت ساری کوڈ شیئرڈ ویلیوز ہیں جو جیسے جیسے اس معاہدے کی مزید تفصیلات سامنے آئے گی شاید ہمیں مزید کلیئرٹی بھی مل جائے. بہت شکریہ دونوں کا. مجھے بریک لینی ہے, واپس آئیں گے ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف رخ کریں گے. حکومت کے لیے بہت سارے محاذ ہیں, پیپلز پارٹی سے ناراضی, پی ٹی آئی کی ایک نئی تحریک لانے کے الٹیمیٹم, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اب ذرا ہم ذکر کرتے ہیں ملک کے اندر جو سیاست ہے اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ناراضی ہے, تحریک انصاف بھی ایک تحریک لانے کی مزید بات کر رہی ہے, لیکن یہ تحریک ہوگی کیا؟ اس کے اندر تحریک انصاف کو خود بھی اس وقت یکسوئی یا یگانیت نظر نہیں آتی ان کے پوائنٹ آف ویو پہ. کیا تحریک ہے جی, ذرا پہلے ہم بتائیں 27 ستمبر کو کیا ارادے ہیں تحریک انصاف کے؟ 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. یہ ہمارا آخری جلسہ ہوگا, حملہ عمل دیں گے, تحریک جو ہے وہ رہائی پہ جا کے ختم ہوگی. ہم پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 50 دن ہیں, ان 50 دنوں میں ہم اب بلوچستان موو کریں گے, پنجاب جائیں گے, سندھ جائیں گے, خیبر پختونخوا میں موبلائزیشن ہوگی, سیمینارز ہوں گے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, یہاں اس پہ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, مہینے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اس تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو بہن علیمہ خان صاحبہ, وہ اس تاریخ پہ متفق نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ بہت زیادہ انتظار کروایا جا رہا ہے. 22 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی, اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں, اور کس کی گئے ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی. آپ سے میڈم کو مشاورت ہوگی دیکھیں اس حوالے سے نہیں ڈسکس کرتے ہوئے. حکومت کا خیال ہے کہ ایسی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی شاید خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو جائیں, کچھ مذاکرات کا رستہ کھل جائے. جو مذاکرات کی میز ہے یہ وہاں پر بات چیت کرے, وہاں پر کوئی کسی زبردستی سے, کوئی کسی لانگ مارچ کر لیں, اسمبلی توڑ لیں, یہ استعفے دے لیں, جو تجربہ کرنا ہے کر لیں. ہر ریاست کو اب ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا, ریاست ڈکٹیٹ نہیں ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا احتجاج ہوگا. میرے خیال سے اس سے پہلے شاید ملاقاتیں بھی ہو جائیں, اور آل از ویل کی خبر. پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری بھی الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, ذرا سنیے. شیر کے شکار کرنے والے ہیں, ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے. اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے. الٹی گنتی تو شروع ہو چکی ہے. ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر پارلیمان امور کے. شفیع اللہ جان صاحب ہیں, صوبائی وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. شفیع جان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. 27 ستمبر کی تاریخ جو ہے, شفیع جان صاحب سے ہمارا بھی رابطہ ہوا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے نا کہ پیپلز پارٹی یہ الٹی گنتی کی بات کیوں کر رہی ہے اب, کہ یہ الٹی گنتی, اور ناراضی بھی ہے کچھ جو ججز کی سمری کے حوالے سے حکومت ان پہ سائن بھی نہیں کر رہی, ایوان صدر ناراض بھی ہے, یہ خبریں بھی ہیں. دیکھیے ایوان صدر تو ناراض نہیں ہے. زرداری صاحب سے بہت اچھے مراسم ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے, اور بڑا عزت اور احترام کا ایک رشتہ ہے. باقی جو بار بار یہ الٹی گنتی اور سیدھی گنتی کی بات بلاول صاحب کر رہے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی گنتی کرتی رہ جائے گی. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ابھی یہ انہوں نے 27 جولائی کو جو پہلا مرحلہ ہوا آزاد کشمیر میں الیکشنز کا, وہ میرپور ڈویژن کا تھا, اور پارٹی کی طرف سے میں وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ ہم نے 13 میں سے 9 سیٹیں جیتی. اس وقت بھی یہ گنتی کرتے رہے, الٹی گنتی سیدھی گنتی, یہ گنتیاں کرتے ہیں, ہم الیکشن لڑتے ہیں.
یہ یہاں جلسوں میں سیاسی تقریریں کرتے ہیں, ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آخری مرحلہ جو ہے وہ 10 اگست کو بھی ہونا ہے پونچھ ڈویژن میں. اس میں ایک حلقے میں تو ایک امیدوار جو ہیں وہ انفارچونیٹلی وفات پا گئے ہیں. 6 حلقوں میں الیکشن نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ٹوٹل 7 حلقوں میں ابھی الیکشن 10 اگست کو نہیں ہونا, 4 میں ہو رہا ہے. تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ 10 اگست کے بعد انشاءاللہ آزاد جموں و کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی. ہمارا پرائم منسٹر بنے گا. اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی اس پہ بھی کوئی اعتراض کیا تو ان کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو 7 حلقوں میں الیکشن نہیں ہوگا, ہمارا فرق اتنا زیادہ ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ اگر یہ 7 کی 7 بھی سیٹیں جیت جائیں گے تو پھر بھی یہ ہماری نمبر گیم کو نہیں پہنچ پائیں گے. تو ہمارا جو ڈیفرنس ہے ان سے, جو برتری ہمیں حاصل ہے آزاد کشمیر میں اس وقت سیٹوں کی, وہ 7 سے زیادہ ہے. اس وقت ہم 25 پہ, اس کے بعد میں ریزرو سیٹیں ملیں گی تو ہم ایک بہت کمفرٹیبل میجورٹی میں 2/3 سے تو آگے کی بات اب کر رہے ہیں نا. وہ تو آپ کے وزیر اعظم کو 45-47 کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں. ابھی بات نہیں, میں نے تفصیل آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتا دی ہے کہ یہ گنتیاں کر رہے ہیں الٹی سیدھی, یہ کرتے رہیں گے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا کام کر جائیں گے. سر لیکن وہ آپ کے وزیر اعظم کی, آپ کی حکومت کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. بڑے اہم اتحادی ہیں آپ. تو پھر سب سے پہلے ایوان صدر سے شروع کریں. وہ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو صدر ہاؤس کی لیجٹمیسی سے شروع کریں. کیا پریزیڈنٹ لیجٹمیٹ ہیں؟ اگر وہ لیجٹمیٹ ہیں تو پرائم منسٹر بھی لیجٹمیٹ ہے کہ نہیں ہے پریزیڈنٹ صاحب؟ آپ کی کیا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ لیجٹمیٹ نہیں ہیں. بالکل لیجٹمیٹ ہے. میرا کہتے ہیں پنجاب کی سی ایم کی سیٹ بھی نہیں وہ جیتی, وزیر اعظم بھی سیٹ نہیں. 2.5 سال گورنمنٹ کو ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ باتیں الیکشن کے بارے میں کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی ہیں, غیر سنجیدہ ہیں اور انتہائی ایک طفلانہ باتیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں. کیا جو عمران خان جیسے الیکشن کے بارے میں جیتے تھے 2018 میں, تو اس کے بارے میں تھوڑے سوالیہ نشان تھے. ہمارے جتنے بھی اس کے بعد فوری سب سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جوائنٹ اپوزیشن کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے, ہم تو بیٹھیں گے نہیں. یہ تو سارا RTS بٹھا کے عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا. یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا زرداری صاحب نے کہا یہ آروزدہ الیکشن ہے. پھر یہ تو ایڈمیشن ہے نا 2024 کا الیکشن 2018 کے الیکشن کی اگر آپ کمپیریزن دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ مور اور لیس پہ سیم بات ہے نا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہر الیکشن میں یہ الزامات لگے ہیں. ہر الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. آج اگر 2.5 سال کے بعد آپ کو پھر یاد آ رہے ہیں الیکشن اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ تقریریں کر رہے ہیں یا ٹاک شوز ہو رہے ہیں, تو یہ وقت ضائع کرنا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, یہ وقت ضائع کرنا ہے. اس سے زیادہ اہم ایشوز اس وقت ہیں. گورنمنٹ موجود ہے, ایک لیجٹمیٹ پرائم منسٹر موجود ہیں, لیجٹمیٹ اس وقت سسٹم ملک میں موجود ہے. ہمیں بہت سارے اور کام کرنے ہیں. ان کو تقریریں کرنے دیں, ان کو یہ جلسے کرنے دیں, انٹ شنٹ مارنے دیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں یہ بات کی تھی, ہماری سنجیدگی اور فوکس ملک پہ ہے, سسٹم پہ ہے, اپنے کام پہ ہے. باقی ان کو کرنے دیں, شوق پورا کرنے دیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو مختلف جو سمری ہے خاص طور پہ جج صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ایوان صدر میں جو موو نہیں ہو رہی, اس پہ کیا آپ لوگوں کی پوزیشن ہے؟ دیکھیے کوئی نئی پوزیشن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی سمری پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جاتی ہے پریزیڈنٹ کو, یا کوئی بل جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے, سینٹ اور اسمبلی سے, اور اسنٹ کے لیے جاتا ہے پریزیڈنٹ کو, تو آئین اور قانون جو قواعد اور ضوابط ہیں اس میں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ نے اس پہ سائن کرنا ہوتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو وہ از خود جو ہے وہ پاس سمجھا جاتا ہے اور وہ اسمبلی از خود اپرووڈ ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن ناراضی کا اظہار تو ہے نا, یہ صاف صاف ناراضی تو ہے پیپلز پارٹی کی. ناراضی کو اب آپ اتنا سیریس لیتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بات نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے اور ایون بلاول صاحب کے حوالے سے, میں ان دونوں کو الگ نہیں کر رہا, لیڈرشپ کے لیے ہماری لیڈرشپ کا بڑا احترام ہے. یہ جو GB ہو یا آزاد کشمیر ہو, اس میں کوئی تھوڑا سا وہ جو سیاسی حدود اور قیود ہوتے ہیں اس سے تھوڑا انہوں نے تجاوز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں نہ کرتے تو اچھا تھا جلسوں کی تقریروں میں. اس سے آپس میں پھر ظاہر ہے سوالات ہوتے ہیں, ہم سے بھی ہوتے ہیں, پھر کوئی جواب ہمیں بھی دینا پڑتا ہے, تو اس سے آپس میں تھوڑی تلخی پیدا ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب مرکز میں گورنمنٹ میں ہے, مل کے ہم نے آگے حالات کو چلانا ہے, گورنمنٹ کو چلانا ہے. وہ کوئی مرکز میں ہم سے علیحدہ نہیں ہو رہے, تو خواہ مخواہ کی تلخی پیدا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے, اگین آئی ریپیٹ, پرائم منسٹر ان سے مل کے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے کریں گے. آپ مصالحت کا چیمپئن لوگ زرداری صاحب کو کہتے ہیں, میں مصالحت کا چیمپئن,
میں پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آگے کوئی پولیٹیکل چیلنج فی الحال آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں نا. 27 ستمبر کو جو انہوں نے تحریک اناؤنس کی ہے, اس سے پہلے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی عمل ایک دور ہوگا؟ جیسے اسپیکر آفس کی وزارت سے کہا جا رہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب بھی ملیں گے اور انہوں نے ایک پیشکش کی ہے, اس پہ کیا پیش رفت؟ نہیں, وہ جو میری ملاقات ہوئی تھی ابھی جو ان کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب, اسپیکر صاحب کی چیمبر میں ہوئی تھی. دیکھیں, انہیں جو میں نے مذاکرات کی بات کی میں نے ان سے, وہ بنیادی طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی پیشکش تھی لیڈر آف اپوزیشن کو بجٹ سیشن کے دوران اسمبلی اجلاس میں نے اس کو دہرایا, کوئی نئی پیشکش نہیں کی, اور انہیں یاد دلایا کہ وہ ایک سنجیدہ پیشکش تھی اور پرائم منسٹر نے 1 سے زائد مرتبہ انہیں مذاکرات کی براہ راست دعوت دی ہے. اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سے ملنے کے لیے میں اور رانا ثناء اللہ صاحب ان کے چیمبر گئے تھے, اور وہاں جا کے ہم نے ان سے کہا کہ جگہ اور وقت کا تعین کریں, جو کہ نہیں ہو سکا. اب ہم نے انہیں اوپن آفر دی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کسی بھی جگہ آپ کہیں گے پرائم منسٹر صاحب بالکل مذاکرات کے لیے خود تشریف لائیں گے, آپ اپنی ٹیم تشکیل دیں, بیٹھ کے بات کر لیں. ہم روز ٹاک شوز میں ایک دوسرے کو جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ نہیں کر رہے, وہ یہ نہیں کر رہے. تو بھائی آپ اپنی لسٹ بنائیں, تمام جو آپ سمجھتے ہیں کہ موضوعات جن پہ گفتگو اور بات ہو سکتی ہے, پرائم منسٹر تشریف فرما ہوں گے, ان کے ساتھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, کھل کے بات کریں. ہی از اے چیف ایگزیکٹو, تو بہت سارے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل پہ حل ہو سکتے ہیں. تو اس میں پہلے تو وہ آپشن یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری ملاقات کرا دیں عمران خان صاحب سے, اگر وہ نہیں کراتے ہیں تو یہ تو نان سٹارٹر ہے کہ آپ کرا نہیں سکتے. نہیں, سٹارٹر یا نان سٹارٹر کی بات نہیں, یہ ان کی طرف سے ہے نا. بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے مکمل سنجیدگی ہے. پرائم منسٹر نے کوئی پیغام نہیں بھیجا, پرائم منسٹر نے کوئی ایلچی یا مندوب نہیں بھیجا. انہوں نے براہ راست 1 سے زائد مرتبہ ان کی چیئر پہ جا کے لیڈر آف اپوزیشن کی بات کی ہے کہ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اس میں تو ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ایشو پہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ نہیں ہو سکتی. وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہوگی. جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جناب اس پہ پہلے بات ہو, اس پہ بعد میں ہو, یا مذاکرات سے پہلے یہ حالات ہوں, وہ ہوں, کوئی بات نہیں. یہ ساری چیزیں لے کے آئیں, پرائم منسٹر سے بات کریں. ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب نے بھی میں اس دوران جوائن کر لیا ہے. یہ جو 27 تاریخ کی ڈیٹ ہے, اس پہ تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا مکمل طور پہ اتفاق رائے ہے؟ میں علیمہ خان صاحبہ کا بیان سن رہی تھی, وہ تھوڑی ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ آپ وقت لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خان صاحب زیادہ تکلیف میں ہوں گے جتنی دیر سے آپ اپنی یہ تحریک شروع کریں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں, جہاں تک 27 ستمبر کی بات ہے تو تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد, الائنس سے مشاورت کے بعد یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ کی گئی ہے, اور اس ڈیٹ پہ سب ایگری ہے. جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے تو عمران خان صاحب ان کے بھائی ہیں, اور بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں. تو وہ چاہتی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مزید 1 گھنٹے بھی جیل میں نہ گزارے, لیکن تمام تر جب مشاورت ہوئی, تمام تر پارٹیز کے لیڈرشپ سے مشاورت ہوئی, اچکزئی صاحب سے مشاورت ہوئی, علامہ صاحب سے مشاورت ہوئی, تو اس ڈیٹ پہ تمام لوگ متفق تھے. دیکھیے, کچھ لوگوں کا آئیڈیا تھا کہ جلدی ہو, کچھ لوگ اس ڈیٹ سے بھی پیچھے کی ڈیٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن 27 ستمبر واحد ایسی تاریخ تھی جس پہ سب کو متفق کیا. سگنیفیکنس کیا ہے 27 ستمبر کی؟ بڑی اسپیسیفک ڈیٹ ہے کہ کیا ہے, موسم بہتر ہو رہا ہے یا اس سے پہلے سیاسی طور پہ آپ کچھ تبدیلی ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ تو 27 کا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ہم کوئی لوپ ہول بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم نے تیاری بھی کرنی ہے. یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے, یہ مہینوں پہ بھی بات جا سکتی ہے, ہفتوں پہ بھی جا سکتی ہے. ہم نے پورے لاجسٹک کے ساتھ آگے موو کرنا ہے. پھر ہم نے نوجوانوں کو مزید موبلائز کرنا ہے. ابھی یونیورسٹیاں ابھی وہاں پہ آف ہے, 1 ستمبر سے یونیورسٹیاں کھلنا شروع ہو جائے گی, تو ہم نے وہاں پہ سیمینارز کرنے ہیں. ہم نے پنجاب جانا ہے, ہم نے سندھ جانا ہے, ہم نے بلوچستان جانا ہے, ہم نے خیبر پختونخوا اگلے ہفتے سے ہم دوبارہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں. تو تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. 50 دن رہتے ہیں, ان 50 دنوں میں بھرپور موبلائزیشن ہوگی, اور انشاءاللہ جس دن ہم پشاور سے نکلیں گے 27 کو, 20 لاکھ نوجوان ہمارے ساتھ آئیں گے. اسلام آباد آئیں گے, ریڈ زون آئیں گے, پچھلی دیکھیں اسلام آباد ضرور ہم آئیں گے. ریڈ زون کی طرف جائیں گے یا کدھر سنجانی جائیں گے؟ یہ کارڈ فی الحال ہم اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے, لیکن اسلام آباد ہم ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے, اسلام آباد آئیں گے. اور آپ کا خیال ہے کہ اس کا جو رد عمل ہے وہ پچھلے مرتبہ سے مختلف ہوگا جب آپ آئے تھے؟ دیکھیں ماریہ صاحبہ, وہ نے کہا کہ ہم آپ کو اس طرح اسلام آباد آرام سے آنے تو نہیں. دیکھیں, ان کی ملکیت تو نہیں ہے اسلام آباد, کہ ان کی ملکیت ہے یا کوئی وراثت ان کے نام چھڑ گئی ہے کہ ہم نہیں آ سکتے. آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں سوشل آرڈر ہم نے کرنا ہے اسٹیبلش, اس لیے ہم ریڈ زون کے اندر نہیں آنے دیں گے. دیکھیں, قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم پرامن طریقے سے آئیں گے. یہ ہمیں گولی, یہ ہمیں شیل بھی ماریں گے, یہ ہمارے خلاف لاٹھی چارج بھی ہوگا, گرفتاری بھی ہوگی. پنجاب میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ریڈز بھی شروع ہو جائیں گے. خوف عمران خان کا اتنا ہے.
لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, ہم نے 2 سال میں کوئی تحریک نہیں چلائی. 9 مہینے افریدی صاحب کو ہونے کو ہیں, افریدی صاحب نے کوئی آفیشیل کال نہیں دی. لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ان 2 سالوں میں سختیاں مزید سخت ہوتی گئی. یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیٹیشن کی سیاست کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں, مذمت کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے تو 2 سال کوئی کال نہیں دی, تو پھر سختیاں مزید کیوں سخت ہوتی گئی؟ گول پوسٹ کیا, آپ اسلام آباد آ گئے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ڈیالہ کا دروازہ کھول دیں گے آپ کے 20 لاکھ نوجوانوں کو دیکھ کر, اور اس کے بعد خان صاحب رہا ہو گے. مجھے اس کا ذرا سیاسی مجھے آپ خاکہ بنائیں. احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. آپ آ گئے, کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہاں پہ آ گئے, آپ احتجاج ہوتا ہے کیوں ہے؟ کہ ہمارے کوئی جب آپ کی سنوائی نہیں ہوتی نا, بالکل ٹھیک بات, پھر آپ احتجاج کرتے ہیں. آپ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد تک آ گئے, سڑکوں پہ آ گئے. ادھر سے آگے کا خاکہ بتائیے مجھے. ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا, ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا. 25 سے زیادہ ہمارے جو پٹیشنز ہیں ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے نہیں سنی گئی. 15 سے زائد پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں, نہیں سنی گئی. اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیا گیا, پرائم منسٹر سے بات ہوئی, چیف جسٹس کو کالز کی گئی, چیف جسٹس کے سامنے تمام معاملہ ایک ایونٹ میں رکھا گیا, کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے سوائے سڑک کے. آپ آگے سڑک پہ, ادھر سے آگے کا مجھے خاکہ بتائیے, میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں. ہم چاہتے ہیں رائٹ کو کہتی ہوں کہ ہے بالکل, آپ پروٹیسٹ کریں, اس سے آگے کیا ہے؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو میرٹ پہ سنا جائے, ٹھیک ہے, بشرا بی بی کے کیسز کو میرٹ پہ سنا جائے, جو قانون اور آئین اس وقت معطل ہے وہ بحال ہو. جب میرٹ پہ سنا جائے گا تو یہی عدالت عمران خان صاحب کو آدھے گھنٹے میں رہا کر دی. تو آپ آگے سڑک پہ, آپ 20 لاکھ نوجوان لے کے, میں آئیڈیل کیس سینیریو آپ کی بات بتا رہی ہوں کہ آپ لے کر اپنی موومنٹ آگے, پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ حکومت آپ کی بات, آپ کے خیال پریشر کے تحت عدالتیں, حکومت جو ہے وہ رسپونڈ کریں گی؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ. بنگلہ دیش اور نیپال میں کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, تو پھر نظام گرا تھا نا, ہم نظام گرانے آ رہے ہیں. اچھا, یہ وہ جو ایک فیل نظام جس کی محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں, اس کو آخری دھکا دینے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیں, محسن نقوی صاحب نے تو ہماری جو ڈے 1 سے ہمارا سٹانس تھا, یا جو عمران خان صاحب کی سیئنگ تھی, وہ صحیح ثابت ہوئی. یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے ہم نے بچا لیا ہے. بچایا ہے نہیں بچایا الگ بحث ہے, کولیپس ضرور کر دیا ہے. اور کولیپس کا اقرار وہ بندہ کر رہا ہے جو اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. وہ بندہ کر رہا ہے جو کہ ان کے مطابق وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, اس کا شکریہ کہ وزیر داخلہ کے سیٹ پہ رکا ہوا ہے. وہ بندہ کر رہا ہے جو ان کی جماعت اور پیپلز پارٹی جس شخص سے ٹائم لیتے تھے, اور ابھی بھی ان کے لوگ ان کو سر کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور شخص ہے, یہ سب مانتے ہیں, اور اس کا تعلق کہاں سے ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. اس بیان کے بعد ان کی جماعت بھی, نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی اس شخص سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. جس قسم کی سٹیٹمنٹ شروع ہوئی کہ آپ نے 3 سال کا جو سفر ہے وہ 30 سال کا سفر جو ہے 3 سال میں کیا, جو ٹونٹ شروع ہوئے, پھر ان سے ایک بیان دلوایا گیا تھا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. کوئی ایک سیکٹر میں اس حکومت نے کوئی ترقی بتائی نا کہ یہاں پہ ہماری یہ فگرز ہیں, جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس دن یہ فگر تھے, اور ہم یہ چیز یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. 6.1 پہ جی ڈی پی کو ہم نے چھوڑا تھا, 3% پہ لا چکے ہیں. 5 بجٹ وزیر اعظم شہباز شریف پیش کر چکے ہیں, اور پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جس نے مسلسل 5 بجٹ پیش کیے ہیں, 2 فیز 1 میں, 3 اب. ٹھیک ہے, لیٹ می بورو فرام محسن نقوی صاحب کے جی نظام کولیپس کر گیا جی. یہ ان کا جو میں نے پورا خاکہ پوچھا کہ کس طرح سے یہ ہوگا, احتجاج وغیرہ ہوگا, اس سے پہلے کہ لگتا ہے کہ آپ کو کہیں مذاکرات کے اندر بریک تھرو ہوگا کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات نہج تک یہ بات آئے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا وزیر صاحب سے, جو کہ خود بھی وزیر ہیں, کہ یہ فیصلہ ہمیں کرنے دیں کہ ہماری کیبنٹ میں کون سا وزیر کتنا طاقتور ہے اور پرائم منسٹر کے کیا اختیارات ہیں. اس پہ تو آپ کا کمنٹ بنتا نہیں ہے. باقی جہاں تک کولیپس کی بات ہوئی ہے نا, رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا شکریہ کہ وہ وزیر داخلہ پہ رکا ہوا ہے, یہ ہماری زیادہ فریلی کامنٹ کر سکتے ہیں اس وقت دوسری طرف بیٹھ کے. جہاں تک بات ہے سسٹم کو کولیپس کرنے کی, سسٹم میں نقائص موجود ہوتے ہیں, ہر سسٹم میں ہے. کسی نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں جو سسٹم ہے اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اس کی نشاندہی ہوئی ہے اور ہم اس کے حق میں ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ وزراء کی جو سرزنش ہوتی ہے اور جو وزراء کے اوپر پرائم منسٹر کا چیک ہے اور جس طرح وزارتوں کی رپورٹ لی جاتی ہے, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے. گنجائش موجود ہوتی ہے, یہ وہ طریقہ ہے. دوسری بات جو ابھی کی میرے بھائی نے, دیکھیں اسلام آباد کسی کی ملکیت نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, ہماری ملکیت نہیں ہے, لیکن اسلام آباد ہماری ذمہ داری ہے. اسلام آباد میں رہنے والے 25 لاکھ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اسلام آباد پہ ایک دفعہ پھر اگر کسی نے پرامن احتجاج کی آڑ میں پرتشدد ہجوم لے کے گھسنے کی کوشش کی تو نہیں آنے دیں گے, یہ بڑا کلیئر ہے. اور جہاں تک اسلام آباد آنے کی بات ہے تو میرا بھائی کہاں بیٹھا ہوا ہے,
اسلام آباد بیٹھا ہے نا, کوئی ممانعت ہے؟ یہ روز اسلام آباد آتے ہیں, وزیر اعلیٰ روز اسلام آباد آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی بند نہیں ہے کسی کے لیے. لیکن لا اینڈ آرڈر سن لیں نا, لا اینڈ آرڈر, اور اس کے بعد آئینی حق ہے احتجاج کا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس آئینی حق کو استعمال کر کے جو اسلام آباد کے 25 لاکھ ریزیڈنٹس ہیں ان کے بھی تو آئینی حقوق ہیں. لیکن سر آپ تو ان کو جلسہ بھی نہیں کرنے دیتے نا, کہ یہ لاہور میں جلسہ کر لیں, کہیں اور جلسہ کر لیں, آپ آئینی حق کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد کے NOC دے دیں کہ اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی آئینی حقوق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نقل و حمل کر سکیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ کسی جماعت کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا جلسے میں شامل ہو سکیں. یلغار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارے آئینی حقوق معطل ہوتے ہیں. جہاں جب یہاں پہ پرامن احتجاج کی بات ہوئی ہے, اس سے پہلے جو گنڈا پور صاحب تھے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کیا مناظر تھے؟ وہ پرامن احتجاج تھا. انفارچونیٹ. کوئکلی آخری سوال اس سے پہلے ہمارا سیگمنٹ میں ہمیں پہ ریپ اپ کرنا ہے. جو بلاول بھٹو زرداری کی PTI کی طرف ایک آفر تھی کہ بھئی ہم ساتھ مل کے اکٹھے کوئی کنسنسس بنا جائے, اس پہ تحریک انصاف سیریسلی غور کریں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے آئینی حقوق کی بات کی, تو ان کے ساتھ آئین اور ایک قانون کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آئینی حقوق بہت سارے ہیں, جس آئین کو آپ نے معطل کیا ہے, جو 26 اور 27 ترمیم کے بعد جس آئین کو آپ نے مسخ کر دیا ہے نا, تو یہ باتیں نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. دیکھیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ آئینی عہدوں کے ساتھ بھی چپکے رہیں. وہ اس سسٹم کو انہوں نے کندھا بھی دیا ہوا ہے, اس بجٹ کو بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے. ایک نورہ کشتی بھی اس وقت وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. پہلے ان کو اس بس سے اترنا پڑے گا, اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, اس نکاح سے نکلنا پڑے گا. بالکل ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہے, لیکن پہلے وہ اپوزیشن میں آئے گی. ہم ہر اس سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہو. ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بالکل کلوز ٹچ میں ہیں. کچھ ہی دنوں میں آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. ہم ریٹن فارم میں ہم بھی چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دینی جو ہماری وہاں کی لوکل جماعتیں ہیں ان سے رابطے میں ہیں. ہم ایز اے الائنس میں آگے بڑھیں گے. یہ 50 دن کے ٹائم میں ہم نے اپنے الائنس سے بھی بات کرنی ہے, اور یہ تحریک ایز اے الائنس ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ دونوں ذات کا. کوئکلی بریک پہ آئیں گے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی, اس کا سب سے بڑا چیلنج, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کا اس وقت سب سے اہم, سب سے پریسنگ ایشو ہے اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے تناسب سے ریسورسز کی ایلوکیشن. لیکن اس حوالے سے مین سٹریم کے اوپر بات کم ہوتی ہے. ہم اپنے پروگرام میں بار بار اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے سنگین بحران کا اس وقت سامنا ہے. 2023 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. جبکہ موجودہ رفتار برقرار رہی تو پاکستان کی آبادی 2030 تک 30 کروڑ اور 2050 تک تقریباً 40 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے. یہ تیز رفتار اضافہ صرف آبادی کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک کی معاشی, سماجی, انتظامی صلاحیت پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے. خوراک, پانی, صحت, تعلیم, روزگار, رہائش اور بنیادی ڈھانچے کی ضروریات اسی رفتار سے بڑھیں گی جبکہ وسائل محدود رہیں گے. اب سوال اہم ہے کہ کیا ملک کے وسائل, معیشت اور عوامی خدمات اتنی تیزی سے بڑھ سکتی ہیں کہ آنے والی اضافی آبادی کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں؟ پاکستان میں افزائش نسل کی مجموعی شرح 3.6 ہے, یعنی ایک عورت اپنی تولیدی عمر کے دوران اوسطاً 3.6 بچوں کو جنم دیتی ہے. یہ شرح جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے. آبادی میں تیزی سے اضافہ, اس کا اثر بچوں کی غذائی صحت پر بھی پڑ رہا ہے. پاکستان میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 40% بچے قد کے لحاظ سے کمزور یا کم قد سٹنٹڈ ہیں. 18% بچوں کا وزن ان کے قد کے مقابلے میں بہت کم ہے, یعنی وہ ویسٹڈ ہے, جبکہ 29% بچے کم وزن کا شکار ہیں. زچگی کے دوران بھی ہر سال کم از کم 11,000 خواتین کی اموات ہوتی ہیں. دستیاب اعداد و شمار کے مطابق اگر مانع حمل طریقوں کے استعمال کی شرح موجودہ 34% سے بڑھا کر 52% کر بھی جائے تو تقریباً 3,800 ماؤں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. شیرخوار بچوں کی صورتحال بھی تشویشناک ہے. ہر 1,000 زندہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے 62 بچے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. اس شرح کے مطابق ہر سال تقریباً 1,40,000 شیرخوار بچے اپنی پہلی سالگرہ تک نہیں پہنچ پاتے. رپورٹ کے مطابق مانع حمل طریقوں کے استعمال کی شرح 34% سے بڑھا کے 52% کرنے سے ان میں سب سے بڑی تعداد کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. پاکستان میں بلند شرح پیدائش صرف آبادی میں اضافے کا مسئلہ نہیں بلکہ بچوں کی غذائی کمی, زچگی کی اموات اور شیرخوار بچوں کی اموات سے بھی براہ راست جڑی ہوئی ہیں. خاندانی منصوبہ بندی اور مانع حمل سہولیات تک بہتر رسائی ان مسائل میں کمی لانے کا
एक अहम जरिया बन सकती है। प्रोग्राम के हिस्से हमारे साथ डॉक्टर आमना खान मौजूद हैं, कंट्री डायरेक्टर JIPAECO पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ अदाद शुमार हमने पेश कर दिए हैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इस इशू पर बात करना ज़रूरी कितना है। अच्छा, जो डेटा है, सबसे पहले तो ये कि 2023 के बाद हमें अभी फ़िलहाल अपनी जो लेटेस्ट हम लोग कितने हैं, हमें गिने कितने जा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है हुकूमतों के लिए, चाहे वो वफाकी हो, सूबाई हुकूमत हो, प्लानिंग करने के लिए और ख़ास तौर पे फिर रिसोर्स एलोकेशन के लिए? थैंक यू मारिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के हवाले से डाटा की अहमियत का हम आज ज़िक्र करते हैं। मारिया, अगर हम आबादी के हिसाब से देखें ना, तो उसके जो अदाद व शुमार हैं, मेरे हिसाब से इसको सिर्फ नंबरों की नज़र से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हम इसको सिर्फ एक स्टैट्स देखते हैं कि एक नंबर है, जबकि ये एक हुकूमत को एक गुड गवर्नेंस के तौर पे एक बड़ा ही पावरफुल टूल है। क्योंकि देखिए, जब आपको करेक्ट, कंसिस्टेंट और टाइमली डाटा मिलता है तो हुकूमत भी बहुत अच्छी रिसोर्स प्लानिंग कर सकती है। कहाँ पे क्या जाना चाहिए, कौन सी रिसोर्सेज किस जगह ज़रूरत है, ये सब चीज़ें इसी डाटा की बुनियाद पे आपको मिलती हैं। आबादी के हवाले से अगर हम डाटा की बात करें तो ये हुकूमत को 3 सवालों के जवाब देती है। सबसे पहला, किन और कितने लोगों को इन सर्विसेज की ज़रूरत है। दूसरा, कि ये लोग कहाँ मौजूद हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जिसका ये जवाब देता है कि इन लोगों को कौन सी सर्विसेज दरकार है। अब मैं बताती हूँ कि पहले, दूसरे, तीसरे सवाल में क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं। पहला सवाल मैंने बताया जिसका जवाब ये देता है कि किन और कितने, यानी कि किन लोगों को और कितने लोगों को चाहिए। तो डाटा हम अगर आवाम भी जाने, सब लोग कहते हैं तो कहते हैं नंबर्स है, ऐसी बात नहीं है, ये सेग्रीगेट होता है। इसमें आपको पता चलता है कि कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने उम्र रसीदा लोग हैं, कितनी हमारी यूथ है, यूथ में कितने लड़के हैं, यूथ में कितनी लड़कियां हैं। ये तमाम चीज़ें किन और कितने लोगों के हिसाब से सवाल का जवाब देती है। दूसरा सवाल ये कि ये कहाँ रहते हैं, क्या ये शहरी इलाका जात में रहते हैं, क्या ये देहाती इलाका जात में रहते हैं, किस ज़िले में बहुत सारे लोग हैं और कौन से किन और कितने वाले रहते हैं। फिर आ जाती है बात कि इनको कौन सी सर्विसेज चाहिए। देखिए, सर्विसेज की रिसोर्स प्लानिंग की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ हेल्थ की नहीं बात कर रही कि कितने हस्पताल चाहिए तौलीदी उम्र की औरतों को या जच्चा बच्चा के कितने हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। अगर आप सर्विसेज की बात देखें और डाटा के हिसाब से, तो एजुकेशन में भी इस्तेमाल होता है, कितने स्कूल होने चाहिए, कितने कॉलेजेस होने चाहिए। अब आपने ख़ुद बताया न्यूट्रिशन के हवाले से कई जगह बहुत ज़्यादा पार्क्स की ज़रूरत हो सकती है, तो कितने पार्क्स ज़रूरत चाहिए। इस सारी चीज़ों का ये डाटा हमें फराहम करता है। अब अगर ये डाटा हमें टाइमली ना मिले, हम इसको इस्तेमाल ना करें, तो फिर हमारी प्लानिंग सिर्फ़ और सिर्फ एक गैस वर्क होगी। अंदेशों पे आप अपने गैस के हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये इक्विटेबल, और जब मैं इक्विटेबल की बात कर रही हूँ तो मैं इक्वली नहीं कह रही, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तक वो रिसोर्सेज पहुँचाए जाए, जिनको कम है, जिनके पास पहले ही मौजूद हैं, वहाँ पे ये रिसोर्सेज ना पहुँचाए जाए। इसे कहते हैं प्लानिंग। तो ये डाटा आपको देहाती, शहरी तमाम जगह के फ़र्क बताता है, आपके सामने प्रेजेंट करता है और फिर उसके हिसाब से आप रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। यानी कि हर चीज़ एविडेंस बेस्ड है और इक्विटेबली फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो डाटा बहुत ज़्यादा काम आता है वो मॉनिटरिंग के काम आता है कि क्या लोगों ने इसको इस्तेमाल भी करना शुरू किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हस्पताल में 1000 लोग आके इसको इस्तेमाल कर रहे थे और कम से कम 5000 को इस्तेमाल करना चाहिए था, तो क्या वो इस्तेमाल कर रहे, वो भी ये डाटा बताता है। फिर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप देखें कि माओं की शरह अमवात या बच्चों की शरह अमवात इसको इस्तेमाल करने के बाद ठीक हुई है कि नहीं। यही डाटा अगर हम आपने आज शुरू में बात की तो हम जच्चा बच्चा या बच्चों के हिसाब से या रिप्रोडक्टिव एज के हवाले से भी अगर हम देखें तो फिर उसी एज ग्रुप का हम देखते हैं कि कौन सी ख़वातीन इस रिप्रोडक्टिव एज की किस ज़िले में ज़्यादा है, कौन से ज़िले में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या शरह अमवात ज़्यादा है, चाहे वो माओं की है चाहे वो बच्चों की है। और फिर उसके हिसाब से आप रिसोर्स एलोकेट करते हैं, यानी हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे पूरी है कि नहीं, वहाँ पे ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अमला मौजूद है कि नहीं, मेडिसिन, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें मौजूद हैं।
اور اب لوگ اس کو استعمال کر کے وہاں پہ شرح اموات کم ہونا شروع کی. تو آپ دیکھیں یہ ریسورس پلاننگ کے لیے کتنے اچھے طریقے سے. لیکن جو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ ریسورس پلاننگ کے حوالے سے آپ نے تو سمجھا دیا کہ بھئی کن کن ایریاز کے اندر یہ ڈیٹا اپلائی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس ڈیٹا کے اوپر آ جاتے ہیں. ابھی تک جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو گیپس ہے ذرا ہمیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر کے دیں. فار ایگزامپل کتنے لوگ ہیں جو کہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کانٹرسیپٹیوز یا فیملی پلاننگ کی جو دیگر سروسز ہیں، وہاں کتنے لوگوں کے پاس ایکسس ہے، کدھر کدھر گیپس ہیں، اور اس ڈیٹا کی مدد سے اس گیپ کو پھر برج کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل، آپ کا بہت اہم سوال ہے. دیکھیں تقریباً 17% لوگوں کا انمیٹ نیڈ ہے، یعنی کہ اتنے لوگوں کو 100 میں سے اتنے لوگوں کو فیملی پلاننگ کی کانٹرسیپٹیوز کی پروڈکٹس یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں پہ بھی ایکسیس زیادہ ہے، شہری علاقہ جات میں ایکسیس بہت بہتر ہے، دیہاتی علاقہ جات میں کم ہوتی ہے، اور وہاں پہ سمجھانا، کاؤنسل کرنا، انفارمیشن پرووائڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سو اسی طرح یہ ریسورس پلاننگ ہوتی ہے. اب جیسے کہ پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام، اگر ہم اب اس کا ایک ایگزامپل لیتے ہیں جو پنجاب نے سٹارٹ کیا، وہ ہے سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن. ان کو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگوں کو فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے لیکن وہ لے نہیں پا رہے. تو اس جو سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے، یہ ایک پورا ایک سائنس ہے. اس میں یہ آپ جا کے ہر ایک سے پتہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بیریئر ہے، کیا گیپس ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. کیا وہ ایکسیس کے بیریئر ہے، کیا وہ کلچر کے بیریئر ہے، یا دماغ میں کوئی سٹگما ایسوسیٹڈ ہے. وہ جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر آپ انٹرونشنز پلان کرتے ہیں، جو پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کر رہا ہے. انٹرونشنز بنتے ہیں، پھر میسیجز کانٹیکچولائزڈ اسی لیول پر آ کر ان کے جو بیریئرز ہیں، ان کے دماغ میں جو خدشات ہیں، ان کے حساب سے آپ میسیجز بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو انٹرونشنز کو آپ لکھتے ہیں. اور پھر انٹرونشنز کو ماریا صرف امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کیا واقعی کوئی چینج آیا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر امپروومنٹ کی کوئی ضرورت ہے، اور پھر اس امپروومنٹ کے کو ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریموو کیا جاتا ہے. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کنٹری ڈائریکٹر جپائگو پاکستان ڈاکٹر آمنہ خان صاحبہ موجود تھی کہ کس طرح سے حکومتی ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کس آبادی کے اندر کس طرح افزائش نسل ہے، وہاں پہ کس طرح سورسز کو ایلوکیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آبادی کی جو انمیٹ نیڈز ہیں ان گیپس کو کیسے فل کرنا ہے، اس حوالے سے وہ ہمیں آگاہ کر رہی تھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.